बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर है 17 दिसंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो वतन अजीज़ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से सीखने और सिखाने की नीयत के साथ पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक। ताज़ा तरीन खबर यह है कि सर्दी बहुत शदीद है यार दादाजी, बहुत सख्त सर्दी। रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। 52 साल का 26 दिसंबर वाले दिन पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अप कंट्री पाकिस्तान में, यानी कि आप समझ लें कि चीचा वतनी से ऊपर ऊपर और फिर नॉर्दर्न एरिया तक, ठीक है, वहाँ तक सर्दी का रिकॉर्ड टूट सकता है। लाहौर के अंदर कहा ये प्रेडिक्शन है कि अगले 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और माइनस में टेम्परेचर जाएगा, -1 से 4 के दरमियान जा सकता है। ये पूरी खबर नहीं है। अच्छा, पूरी खबर क्या है? पूरी खबर यह है नाज़रीन इकराम के 52 साल में, अगर आप 52 साल का डाटा लें तो 2 काम पहली मरतबा हुए हैं। एक, सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी यानी कि, और दूसरा 52 साल में पाकिस्तान की ग्रोथ पहली दफ़ा माइनस में गई है। ये स्टेट बैंक ऑफिशियली कह चुका है। बताएं, क्या मैंने कोई गलत बात की है? हाँ, इकॉनमी का प्रोग्राम है तो इकॉनमी का वाला तो आना चाहिए। ये तो अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। आ जाएं जी, खबरें शुरू करें। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। दादाजी, गैस के हवाले से एक खबर छपी हुई है कि गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 8,383 किलोमीटर एडिशनल पाइपलाइन डाली जाएगी। ये डाली जाएगी, ये बेसिकली वो जो है ना रूस वाली गैस पाइपलाइन है, कराची से लाहौर वाली। जी जी। कसूर, बल्कि आपका कराची से कसूर कहना चाहिए उसको, पोर्ट कासम से कसूर, ये कहना चाहिए। ये उसकी बात हो रही। दादाजी, बड़ा रकबा है 8,383 किलो नहीं, एरिया कह लें, डिस्टेंस कह लें, लेंथ कह लें। तो यार पूरे पाकिस्तान के अंदर पहला नेटवर्क, गैस का नेटवर्क बिछने लगा है, मजाक थोड़ी है। बल्कि अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं तुम्हें इससे एक बेहतर बात ना बताऊं? जी ज़रूर बताइए। वो बेहतर बात ये है कि इसके पैरेलल एक और गैस पाइपलाइन जो कि कराची से बारोबार है, कराची से बारोबार आनी है और उसने टर्मिनेट, इसके पैरेलल ये है जी, जो हमारी रोड है ना जो कि लाहौर को कराची से मिलाती है, ये उसके इंडिया वाली साइड पे, यानी कि मशरक़ वाली साइड पे। ये जो दूसरी पाइपलाइन की मैं बात करने लगा हूँ, ये मगरब वाली साइड पे। अच्छा, मगरब वाली साइड पे क्यों? यानी दरियाए सिंध के मगरब वाली साइड पे, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे। वहाँ पे क्यों है? वहाँ पे इसलिए है कि हमने एक तीसरी गैस पाइपलाइन तामीर करना शुरू कर रखी है। किसी भी दिन उसका फीता काटने पीटीआई पहुँच जाएगी। फीता काटने के लिए हमने पाकिस्तान में पीटीआई को रखा। जी जी, पीटीआई को रखा है। तो वो सखर के मुकाम पे आके टर्मिनेट होगी, यानी कि जो कराची से दूसरी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आ रही होगी, उसके साथ वो मिल जाएगी या वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी, नंबर 1। अच्छा, वो जो फैसलाबाद आ रही है घाटवाला के मुकाम के ऊपर, वहाँ पे बिजली की लाइन भी आ रही है, वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, वो आगे बारों बार पिंडीवाल टूट जाएगी। तो यूं एक पूरा नेशनल पावर कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि बुरहान से लेके और घाटवाला तक बिजली की तार जो है वो हमने डाल रखी है, एग्जिस्ट करती है, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन। और ये भी आपको पता होगा कि वो जो है क्या कहना चाहिए, थर से लेके घाटवाला तक एक और ट्रांसमिशन लाइन ज़ेरे तामीर है। और यूं एक ये पावर कॉरिडोर बनेगा कि पूरे मुल्क के अंदर जहाँ पे बिजली की ज़रूरत है या जहाँ से बिजली पैदा हो रही है, मतलब तरबेला हमारा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है हब। अब और उसने, बुरहान ने मज़ीद मजबूत होना है, क्योंकि दयामीर बादशाह डैम की कनेक्टिविटी भी बुरहान के ऊपर दी जानी है। क्या मैं आज जोग्राफिया खोल के बैठ गया। दयामीर बादशाह डैम की जो कनेक्टिविटी है वो बुरहान पे दी जानी है, ठीक है।
تو وہ پھر زیادہ ہی پاور ہو جائے گی نا. دیامر بادشاہ 4,500 میگا واٹ اس کی ہونی, آپ بات کلیئر 1400 میگا واٹ جو ہے وہ تربیلا کی ہونی ہے. 6,000 میگا واٹ تو وہاں سے آ گئی نا. تو ادھر تھار والی تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ 1,200-1,400 میگا واٹ تو وہاں سے پیدا بھی ہو رہی ہے اس وقت, مختلف کمپنیاں کر رہی ہیں کوئلے سے. ٹھیک ہے, تو وہ پیدا ہو کے تو یوں ایک پورا نیشنل کوریڈور بن جائے گا پاور کا. اب بات کلیئر ہوئی ہے, ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے کراچی تو 1200-1300 کلومیٹر ہے ٹوٹل ڈسٹینس, تو 8,383 کلومیٹر کی لینتھ. جی جی جی. تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک سے زیادہ لائنیں ہیں. اور اگر آپ سکھر سے فاصلہ ماپیں گوادر تک کا تو وہ بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا لاہور سے کراچی تک کا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. جس طرح آپ لاہور سے گلگت جاتے ہیں تو یہ بھی اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے جتنا لاہور سے کراچی کا فاصلہ ہے. کافی بڑی بات کہہ گیا, پیچیدہ بات کہہ گیا, لیکن میں یہی کہوں گا کہ دنیا گول ہے, جدھر سے لاپ لو ایک حساب ہے. یہ بات سائیں قائم علی شاہ نے گوتم بدھ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسلا کے جنگلات میں طے کی تھی کہ دنیا گول ہے. ہاں, ٹیکسلا یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پہ. اچھا. وہ جو مونکس جو تھی وہاں پہ تربیت کرتی تھی نا, بدھوں کی جو تربیت گاہ تھی وہ ٹیکسلا میں تھی نا. دنیا کی پہلی جو یونیورسٹی تھی وہ ٹیکسلا کے مقام کے اوپر بنائی گئی. جی, بہت پرانی یونیورسٹی ہے. دادا جی, آج کل اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں. آپ کو چڑھاؤں صدور کا بیان پڑھ کے؟ کیا کہتے ہیں انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ ایکسلریٹڈ ہوئی ہے بیکاز اکنامک ریکوری نے پیس دی گیا. یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک نامعقول آدمی ہے, اس کی باتوں کے اوپر غور مت کیا کریں. اب آپ دیکھیے نا, پازیٹیو خبر سے آج کا آغاز کرنا تھا. پازیٹیو خبر یہ ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ ہے وہ 6.6% پازیٹیو رہی ہے. 0 سے تو پازیٹیو ہی ہے. میں کیا خبر کا پہلا پیرا بتاتا ہے کہ پچھلے سال کے نومبر کے مقابلے میں, اور پچھلے سال کے نومبر میں 17% نیگیٹو تھی. 17% نیگیٹو تھی. تو اس 17% نیگیٹو کے اندر اگر 2-2.5% کی بھی کمی ہو گئی ہے تو گروتھ تو 6.6 نکل آتی ہے نا. بالکل نکل آتی ہے. 2% کی اگر کمی ہو گئی, نیگیٹو جا رہی ہے نا گروتھ. کتنی 17% نہیں, 9.25 اور 8.5 کتنی ہوئی, 17 کے قریب 17.5 بن گئی, 18 بن گئی تقریباً. جی, تو 18 میں اگر 2.5% کی کمی واقع ہو گئی نیگیٹیوٹی میں تو پازیٹیو گروتھ, مطلب ہم نے بتا دیا نا کہ 6.6%. تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ -4% سے جب جی ڈی پی کی گروتھ +0.04% 0.04 ہے, یہ نہیں 0.4%, -0.4% سے +0.4% گروتھ ہوگی, آدھے % سے بھی کم ہوگی. جی. تو انہوں نے کہا 100% گروتھ اچیو ہو گئی ہے. بالکل ہو گئی ہے, جو کہ ویسے ہی مکان کوئی نہیں ہے مستقبل کے اندر. حفیظ پاشا کہتا ہے یہ 3.5% نیگیٹو پہ لے کے جائیں گے جو ان کی کرتوتیں ہیں. اور جتنے کے سکینڈل نکل رہے ہیں آپ نے وہ دیکھا, پتا کیا, ایک اور سکینڈل نکلے شیخ رشید والا نہیں لاہور والا. سوری سامعین کرام, میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر میں نے کوئی کومنٹ نہیں کرنا, کوئی نہیں کرنا ہے, میرا پروگرام گندا کر ٹھیک ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کرایا کس نے, اس کے اوپر ہم ایک ویلاگ کریں گے. اس نے جس سے وزارت داخلہ لی گئی. میں نے کچھ کہنا ہی نہیں, یہ میں اپنے ویلاگ میں کہوں گا. اچھا دادا جی, اپنی جیکٹ نہیں چیک کیا آپ نے؟ مطلب کہ جنہ کل میں گیا سا جیکٹ لینے سے تم ہی انہوں کل پہنچ گئے؟ نہیں, میں نے برطانیہ سے خریدی. اچھا, برطانیہ سے خریدی. ماشاءاللہ. یہ جن دنوں آپ وہاں پہ جا کے پھنس گئے تھے کرنٹینا میں. جی تب خریدی تھی. بہت اعلیٰ. لیکن اب آپ وزارت داخلہ کی بات نہیں کریں گے تو میں جیکٹ کی بات ہی کروں گا. اور میں کیا بات کروں, بہت اچھی جیکٹ ہے ویسے, تینوں کھلی ہے یار, رضوان نو پوری آئے گی. رضوان میاں میں نے دیکھ لیں آن لائن کہہ دیا ہی, آن ایئر کہہ دیا ہی. ٹھیک ہے, رضا باکر ٹھہر جو یار, وہ میں دوسرا سکینڈل تو لب لواں ڈھونڈے. میں چھوٹی سی خبر پڑھ دوں. منتھلی لیول کی اگر بات کی جائے تو اسٹیٹ بینک کے چیف, یہ بات ہم نے کل کر دی تھی کہ 220 ارب روپے کی جو چینی کی فروخت ہے
وہ 9 شوگر ملوں نے جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. نہیں کی یہ بات نہیں کی. ہاں جی یہ جناب جو ایف بی آئی اس نے رپورٹ بنا دی تھی نا ایک باجوہ سجاد مصطفیٰ باجوہ, ٹھیک ہے, ایس سی پی والا, SCCP والا نہیں, ہاں FIA والا, FIA کا, ہاں سجاد ٹھیک ہے, باجوہ, ایڈیشنل ڈائریکٹر اور ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچہ, برخوردار ہیں, ٹیلنٹڈ نوجوان آدمی جو ہے وہ, میں اب وہ بات کہنا نہیں چاہ رہا لیکن کام وہ ڈال گیا اپنا ایز اے پاکستانی کام وہ پورا کر کے گیا. اس کی رپورٹ میں کہ کچھ حصے ادھر ادھر سے ہو کے رپورٹر کے ہاتھ میں لگتے رہتے ہیں, وہ چھاپ جاتے ہیں. تو ایک حصہ نیا آیا ہے کہ جو 9 شوگر ملوں کی انویسٹیگیشن کی گئی تھی ان کے اندر یہ بات جو ہے واہ سجاد مصطفیٰ صدقے تیرے, اس کے اندر 220 ارب روپے کی چینی ایسی تھی, اس کی فروخت ایسی ہے جو FBR کے سامنے ڈکلیئر ہی نہیں کی گئی, لیکن بندہ ایماندار ہے, ٹھیک ہے. اب 220 ارب روپے کا فگر بیسیکلی رپورٹر نے خبر کو بڑا کرنے کے لیے لگایا ہے, کیونکہ شوگر ملوں کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے وہ تقریباً جسے کہنا چاہیے وہ 8% ہے, ٹھیک ہے. تو 8% 16 20 ارب روپے کا رولا ہے جو سیل ٹیکس, 20 ارب روپے کا تو سیل ٹیکس چرایا گیا نا. اس کے بعد جو اس کے اوپر انکم ٹیکس ہونا تھا, اس کے بکنے کے اوپر جو شوگر مل نے پروفٹ کمانا تھا اس کا جو انکم ٹیکس ہونا تھا, اور جو بائر سے ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹنا تھا FBR نے اسی مقام کے اوپر, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو وہ انکم ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں اس وقت پاکستان میں تقریباً 35% چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 220 ارب روپے ان کا ٹوٹل پروفٹ تھا, 220 ارب روپے میں سے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ فیئر پریکٹس کے تحت وہ جسے کہنا چاہیے 10% پروفٹ کما رہے ہوں گے, تو یہ تقریباً 22 ارب روپے کا پروفٹ ہوگا. تو 22 ارب روپے کا 35% پار کتنا ہے, 8 ارب ہے ہو گیا جی. تو 20 پہلے والا اور 8 یہ تقریباً کوئی 28 ارب روپے کی دہاڑی جو ہے وہ لگی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہے 20 ارب روپے ہاں یہ 28 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکار کو چونا لگا, لیکن 220 ارب کہہ کے رپورٹر نے خبر ماری مت, لیکن بندہ ایماندار ہے بائی آل مینس. یار اس تک کیوں جاتے ہیں, وہ تو بیچارہ کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کہہ دے یہ ڈوریاں پیچھے رکھا کرے, یہ اچھی نہیں لگتی اس کیمرے کے سامنے, اس کو ایسے پیچھے رکھا کرے. لو جی, میں کہا میرے پہ نانا آجے میں بات بوڑ دوں, ایسے کر لیتے ہیں بھائی. نہیں داجی کیا کھیلنا بری بات ہے کیا پپیز کے ساتھ, یار بیسیکلی یہ اس نے تو نہیں نہ کیا. آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف اقتدار میں ہوتے تھے اور ان کے خلاف کوئی اس طرح کی پریشر بڑھ جاتے تھے تو نواز شریف صاحب جم خانہ کے گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلنی شروع کر دیتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ میں تو ریلیکس ہوں, میں تو کوئی ٹینشن نہیں, ریلیکسنگ جیسچر دینے کے لیے. حالانکہ جدہ بڑا جاتی عمرہ ہے پورا اسٹیڈیم بن سکتا ہے, اور شاید اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے بھی, میاں صاحب کبھی کبھی شوق فرمایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو لیکن جب وہ اقتدار میں, تو یہ ایک قسم کا نا, میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا, میں اس کو کتا گیری نہیں کہتا, اچھی اس طرح خاک سار کاپی رائٹ, میں اس کو کتا گیری نہیں کہتا. یہ بیسیکلی اس طرح کے مواقع کے اوپر جیسچرز ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں, میں ڈیم کیئر, میں اس کو, لیکن اس کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے نا یار, میرا دل کرتا ہے, میری کھجلی ہو رہی ہے باقاعدہ اس کے اوپر ویلاگ کروں کہ اگر آپ ریلیکسنگ جیسچر دے رہے ہو تو منہ تے اتنے فٹے منہ کے وجنڈے, ریلیکس رہنا, چل رکھے, ٹھیک ہے نا. 2 پرسنالٹیز کو میں نے دیکھا کہ جو باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنے کا. ان میں سے ایک پہلی خاتون مرحوم ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, کلثوم نواز تھیں. وہ باقاعدہ احترام اور پلان کے تحت اپنے منہ کے اوپر ایک مسکراہٹ رکھتی تھیں. ان کی تمام تصاویر نکال کے دیکھ لیجئے. یہ مسکراہٹ ہم نے اس وقت غائب ہوتی دیکھی جب ان کے میاں جو تھے وہ اندر تھے, جیل میں تھے مشرف صاحب کے دور میں, اور اس کے بعد پھر انہیں ان آفیشیل پرائیویٹ ارینجمنٹس میں باہر نکلنا پڑا, اور بڑی مردانہ وار وہ لیڈی نکلی یار.
اور اس نے اپنے مطلب کہ حیدرآباد کا جو جلسہ تھا وہ، اور حیدرآباد کے جلسے میں تو ان کا وہ پلو بھی ڈھلک گیا تھا. وہ تو خیر رہا ہے نا جی. ہمارے سیاسی لیڈروں کی جو بیویاں ہوتی ہیں، نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. وہ پھر جس جیسچر کے ساتھ وہ میڈیا کو کنفرنٹ کرتی تھیں جب بھٹو صاحب اقتدار میں تھے، وہ والے جیسچرز مینٹین نہیں رہ سکے تھے. ٹھیک. اور یہی کلثوم کے ساتھ ہوا. اور اب یہ والا اہتمام جو ہے وہ مریم بی بی کرتی ہیں. اور مریم کی یہ مسکراہٹ بہت ساری جگہوں پہ اتنی آگ لگاتی ہے، پھر وہ گالیاں بکتے ہیں. میرے جہاں بندہ بیٹھا ہوں کہ پین کی کر رہے ہو تسی، ویکھو ایڈے وڈے مقام تے بیٹھے ہو، ایک خاتون ہے. ویسے بھی باعزت لوگوں کے ہاں خاتون کا نام جو ہے وہ جتنی مرضی بری دشمن ہو، ٹھیک ہے نا، وہ عزت سے لیا جاتا ہے. گالی بک کے اس کا نام لیتے ہیں یار، ٹرینڈ بناتے ہیں. ٹرینڈ والے تو کٹیا مخلوق ہے نا. میں تو ٹاپ باسز کی بات کر رہا ہوں جو میری پیشی ہوئی سی. اچھا جی. میں ادھر کی گل کر، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے عہدے پہ چلے گئے ہیں اور مزید آپ اوپر جائیں گے تو چلیں میری خاطر ہی صحیح یار. آپ کم از کم ان کا نام گالی کے بغیر تو لے لینا یار. مناسب نہیں لگتا آپ کے لیول کے اوپر. پر نہیں، کیوں بلا کیوں؟ وہ مسکراہٹ جو ہے نا وہ چبھتی ہے لوگوں کو. تو یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا جی، پتہ نہیں میں گل کتوں شروع کی تھی اس لیے کدھر پہنچ گئے. دادا جی بس ایسے ہی ہوتا ہے گفتگو میں. دو لوگوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. ہاں، جن کے چہرے کے اوپر باقاعدہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اس تو پہلے کی کہہ رہے ہیں کتوں کے ساتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. چلو جی، پازیٹیو خبر شروع ہوئی تھی. وہ تو بڑی خبر ہے، لارج اسکیل کی ہو گئی. اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ ریلیکسنگ میتھڈ کا دینا چاہ رہے تھے جیسچر، تو چہرے کے اوپر تھوڑی سی مسکراہٹ لے آتے یا کم از کم ریلیکسنگ لے آتے. ٹھیک ہے. آپ وہ دیکھیں تو ذرا جا کے تصویر دوبارہ دیکھیں. ہائے، ایک بات ہم تو ابلاغ کے ہیں بھیا. ایک بات کی باڈی لینگویج تو پھر اسٹڈی ہوگی اس میں. ایک بات کی آپ سمجھ آئیے، ٹینشن کا دیے اگر جلسہ فلاؤ پہ تو ٹینشن کا دیے پولیٹیکل معاملہ ہو گیا. ایک بات آپ سمجھ آئیے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. سمجھ گیا نا سمجھ گیا تھا مطلب کہ نہ لگتا کہ لیکن جیسے تھی جی گورنمنٹ کہتی ہے کہ شوگر چونکہ نہیں، گورنمنٹ نے کہا ہے اور گورنمنٹ کے سب سے انریلائبل بندے، یعنی کہ یہ آپ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا اور جب میں کل کو برتھ ڈے کرا رہا ہوں تو اسے چلا کے مجھے شرمندہ کیجیے گا، کیونکہ میں شرمندہ ہونا ہی نہیں. میں شرمندہ ہونا دن جمیا ہی نہیں. اسد عمر صاحب کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پہ چینی امپورٹ کرنی چاہیے چونکہ اس وقت دنیا کے اندر چینی کا ریٹ کم ترین ہو گیا. کیوں؟ دنیا بھر کے اندر کرشنگ شروع ہو گئی ہے ماں سوائے پاکستان. چند میں بھی نہیں ہوئی. نہیں، دنیا بھر میں کرشنگ شروع ہو گئی ہے، چینی بننی شروع ہو گئی ہے، مارکیٹ میں فلڈ کی ہے اور آگے کرونا بیٹھا ہوا ہے تو قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں. باٹم. اب آپ فسادی آدمی نا جی. اب آپ مجھے پوچھیں گے کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر چینی کی کیا قیمت ہے. جی بتائیے. ٹھیک ہے نا. میں نے جو کیلکولیٹ کیا، برازیلین شوگر پاکستانی روپے میں 28 روپئے پر کے جی مل رہی. نہیں دادا اس میں سے دھڑے نہیں بنتی، آپ نے نہیں منگوانی. نو بالکل بھی نہیں. کتنے کما لیں گے 28 روپے میں؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم لوگوں کو آگاہ کر لیں کہ آپ اس وقت چینی کتنے کی خرید رہے ہیں. سمپل از دیٹ. 100+ پہ. سمپل از دیٹ. لیکن وہ تو 81 والی ہوگی نا. یعنی جو پہلے تو انہوں نے 28 پہ نہیں امپورٹ کی نا. اب وہ کہہ رہا ہے ان کا اپنا منسٹر، پہلے تو اس منسٹر کو 0 پوائنٹ اسلام آباد کے اوپر کان پکڑانے چاہیے. ویسے کان پھڑے ہوا لگے گا کہ میرا جی ہے قد بھی لمبا ہے نا، رستودہ ہے. وہ تشریف بھی اونچی ہوا میں معلق کی جائے اس کی، پھر اس کو کپڑا تھوڑا سا ہٹا کے پھر اس کے اوپر تال سے چھتر مارا جائے. کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ فیصلہ سازی والی پارٹی میں کمیٹی میں تو بیٹھا ہوا ہے تو کرا فیصلہ، کرا امپورٹ. یہ اخبار میں کیوں کہہ رہا ہے بھئی آ کے؟ تو نے فیصلہ کرنا، تو اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو منسٹر ہے، تو اس کمیٹی کا ممبر ہے جس نے فیصلہ کرنا. شرم کر یار، اترا کنٹینر سے بس کر. شرم کر کچھ یار. کوئی حیات خواجہ آصف صاحب یاد آئے، وہ خود ہی سمجھ لیں. ہاں خود ہی سمجھ لے. خواجہ آصف صاحب اللہ بخشے، اللہ ان کو خوش رکھے، یاد آ گئے. کیا افاقی الفاظ فرما گئے، سمجھ لو. پھر تسی بڑی خبر. اب یہ بات نہیں ہے، میری گل بھی تو جلدی پوری کر لیں. یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیے کوئی سیکٹر رہ نہ جائے. اس وقت پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ فصل کاشت ہو رہی ہے کون سی بلا؟
اس وقت کاشت ہو رہی ہے گندم، چاول تو آ گیا نا. چاول تو آ گیا، گندم کاشت ہو رہی ہے. اور پچھلی دفعہ ہماری گندم کی شارٹ فال تھی 50% کے قریب. نہیں 50% نہیں تھی، 26%. اچھا جی ٹھیک ہے، 50% اڑ گیا. ٹھیک ہے. 26% کے قریب شارٹ فال تھی. اور اس وقت جب وہ کاشت ہونے لگی ہے اگلے سال کے لیے، تو یوریا کی قیمتیں جو ہیں ان میں خوشربا اضافہ ہو گیا. اب کسان یوریا نہیں ڈالے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تنا جس نے بڑے ہو کے بالی کا بوجھ اٹھانا ہے، اسٹرینتھن ہونا ہے. یس. وہ مضبوط نہیں ہوگا. جو بالکل ایسا ہی ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں تاکہ اس کی ہڈیاں بنیں، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں. کیلشیم، یعنی یہ جو یوریا ہے یہ اس کا کیلشیم ہے. اس نے تنے کو نکالنے کے بعد بوسٹ کرنا ہے اور وہ تنا مضبوط ہو کے اوپر، تاکہ اوپر جو دانوں والی بالی بنے گی اس کا وہ بوجھ اٹھا سکے. اور جب وہ نہیں مضبوط اوپر تنا جائے گا تو وہ بالی مضبوط نہیں ہوگی، اور بالی جب لگے گی تو ایک تو تنا اس بالی کو صحیح خوراک فراہم نہیں کر پائے گا، جس کی بنیاد کے اوپر دانے چھوٹے رہ جائیں گے اور پیداوار کم ہوگی. اور دوسرا، ہوا چلے گی تو وہ تنا ڈگ جائے گا سائڈ کے اوپر، اور یوں فصل ضائع ہو جائے گی. اور وہ مہنگی ہے، اور جب کسان کو مہنگی ملے گی، جبکہ کسان پچھلی فصل میں لٹ چکا ہے، وہ کیسے اس میں ڈالے گا؟ اور اگلی بات، 30 دسمبر کے ویسے کے بعد لوگ تو 15 دسمبر کہتے ہیں، لیکن 30 دسمبر کے بعد کاشت کی جانے والی گندم کی فصل کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک مطلب کہ فی ایکڑ 1 من کمی ہوتی جاتی ہے. 35 اگست کی بات ہو رہی ہے. جی، 31 دسمبر 30 تک مکمل کر لینی چاہیے. لیکن ایشو کیا ہے کہ وہ جس فصل کے اوپر اس وقت گنا لگا ہوا ہے، وہ جس زمین کے اوپر، وہ زمین تو خالی ہوئی نہیں، اس پہ تو گنا ہے. اور وہ زمین خالی نہیں ہوئی تو کسان گندم کہاں پہ لگائے گا؟ میری ٹینڈے پہ لگائے گا. ایک اور کرائسس. لیکن یوریا پرائسز کی بات آپ نے کیوں کی؟ یوریا پرائسز کی میں بات اس لیے کی کہ پچھلی دفعہ ابھی ہم گندم کا کرائسس بھگت کے ہٹے ہیں، اور یہ اگلے کرائسس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. سلوٹ کریں فوراً. ایف ایف سی جو ہے نا 107 روپے پہ آ گیا. بات کو موڑ دے، بس اتنی بات نہیں کرتے یوریا کی. مطلب بڑھ گیا یہ تو 100 سے نیچے نہیں تھا. جی وہ 95 کی جو سپورٹ ہے اس کو ٹیسٹ کیے بغیر وہ اپ سائڈ پہ چل پڑا. 111 ٹیسٹ ہونے لگا. آپ 4 روپے اور پڑیں گے اس پہ. سلوٹ، فوراً سلوٹ. یوریا کی اتنی بات نہیں کرتے وہ نا کمائن کے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. دادا جی بڑی خبر ہے میرے پاس. ہاں، پاکستان اور برطانیہ کا پھڈا پڑ گیا. کہا تھے دادا جی خبر یہ ہے کہ جو الیگل پاکستانی ظاہرہ ہوتے ہیں 30,000 کے قریب وہ الیگل پاکستانی ہیں وہاں پہ، جو کہ جب برطانیہ نے اپنی اکانومی کو اوپن اپ کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہر میٹرک پاس جو ہے بندہ یہاں پہ داخلہ لے اور پہنچ جائے یہاں پہ پڑھنے کے لیے، تو وہ اس میں پہنچ گئے تھے. اچھا جی، اس میں سے کچھ اور پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو کورسز کی فیسیں وہ جمع کرواتے رہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ مزدوری شزدوری کرتے رہے. اور اب ان کو واہ 8-8 10 سال ہو گئے ہیں، 12 سال. اور اب وہ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے درخواستیں ڈال دی ہوئی ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی دو، اور ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور کئیوں نے تو پیچھے سے فیملیاں بھی بلا لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی جو 40 کے قریب ہے نا، ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو مختلف قسم کی 2 نمبریوں میں انوالو ہوتے ہیں یا الیگل ایکٹیویٹیز میں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھڑو نا انہوں کی کہڑی نیشنلٹی ہے تو بھیجو انہوں واپس. تو 40 سے کیسے پھڑے ہوں گے؟ اچھا جی، 3 لاکھ پاؤنڈ کا ایک پلین چارٹر کیا خرچہ، جو تقریباً 6 کروڑ روپے کا جو چارٹر پلین کیا کہ ان سارے بھگوڑوں کو، ان سارے مجرموں کو واپس بھیجا جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا، برطانیہ نے وہ طیارہ ہائر کر لیا. جی ہاں. برطانیہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بندے بھی لیں اور اس کا خرچہ بھی دیں. ہاں، آگے سے پی ٹی آئی حکومت نے جو حرکت کی ہے وہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کہتے ہیں آپ نے ہمارا فارمر پرائم منسٹر یعنی نواز شریف واپس کیا جو ہم یہ بندے لیں، اور ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے بندے واپس نہیں لینے. دادا جی دیکھیں کیا کر رہے ہیں یار. یہ واحد ریاست ہے جو اپنے بندوں کو خود مارتی ہے، پھر ان کو مجرم ڈکلیئر کرتی ہے، پھر ان کو غدار بناتی ہے، اور جب وہ باہر کہیں پھنس جائیں ان کی مدد کو نہیں جاتی، اور جب ان کو لوگ واپس بھیجنا چاہیں تو انکار کر دیتی ہے، ہمارے بندے ہی نہیں. یار یہ کیسی ریاست ہے یار، یہ کیسی ریاست ہے یار. وہ عمران خان نے بڑا ہاتھ چکی ہوئی. پرائم منسٹر عمران خان کیا کہتے ہیں؟ جو بائیڈن جیڑی بھی پوسٹ کرتا ہے اس کے نیچے عمران خان جا کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی اس بات کو ہم
بہت خوش آمدید کہتے ہیں، جس کے تحت آپ نے کہا تھا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے اندر ہم جو ہے وہ دنیا میں جمہوریتوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف ایک پوری پالیسی مرتب کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللیگل منی جو ہے یہ بلیک کی منی ہے، جو بلیک کا پیسہ ہے، جو ایک ترقی پذیر ملکوں سے ترقی یافتہ ملکوں میں جاتا ہے اور وہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں، یہ بھی واپس کریں گے. یہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. نیازی سروسز لمیٹڈ کا نہیں، اس کا پیسہ لیگل نہیں ہے. وہ تو چھڈ پرے، وہ ہے تو سیدھا سیدھا اٹیک ہی گئے بھاجپا تے سیدھا اٹیک ہی گئے. بھائی جان میرے تو کوئی پیسے نہیں نا امریکہ چ، میرے تو یہاں پہ بھی کوئی نہیں. نواز شریف تو بھی نہیں گئے، بھی برطانیہ نے جی یہ گئے نے کوئی ایسٹس جڑے نے. ٹھیک ہے، اچھا حملہ ہی کر دے، خودکش حملہ ہے تو سیدھا سیدھا خودکش حملہ ہے جناب. اب باجوہ صاحب کے سارے ایسٹ اپنے تو نہیں ہے نا، باقی کسی کی وہ فرنٹ مین بھی تو ہوں گے نا. ظاہر ہے یہ تو اس پہ حملہ ہے. اگر کوئی سمجھے بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بائی دا وے جو بائیڈن صاحب نے چنڈی کرا دی ہے، کوئی لفٹ نہیں، منہ نہیں انہوں لگا نے رہے. ہمیں جمہوریتوں والی لسٹ میں سے خارج ہی کر دیا. اچھا جمہوریت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک یہاں ان پہ. کے نزدیک یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، شیم ڈیموکریسی ہے. شیمڈ، شیم SHAM، شیم، جعلی جمہوریت. ہاں وہ بنانا ریپبلک خود ہی کہتے تھے عمران خان صاحب. آزادی صحافت کے یا آزادی اظہار کا جو بیرومیٹر ہے، جرنلزم سین بارڈر، جرنلسٹ اس کا اردو انگریزی ترجمہ یہ فرینچ ورڈ ہے، جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر، اس کا رپورٹر وداؤٹ بارڈر ہے، یہ جرنلسٹ رپورٹر وداؤٹ بارڈر ہے، وہ اس کا انگریزی ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے متعلق پاکستان آزادی صحافت کے میٹر کے اوپر 3 درجے نیچے کو آ گیا. کتنا؟ 3 درجے تنزلی ہوئی ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے. یہ ساری اس کے اندر لمبی ساری ایک فرد جرم عائد کیا. ہم اپنے ملک کے اندر اس کے اوپر ٹرینڈ بنا کے روزانہ تو کسی نہ کسی صحافی کا ٹرینڈ بنا ہوتا ہے، اس کا گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. ہم خوش ہو لیں، ہم خوش ہو لیں، دنیا تھو تھو کر رہی ہے. اور ظاہر ہے جنہوں نے یہ ملک میں نہیں رہنا ان کے لیے تو واقعی یہ بہت اچھی سچویشن ہو سکتی ہے، جنہوں نے اپنے بچے پہلے ہی بھیج دیے ہوئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بھی چلے جانا. ہم نے جنہوں نے رہنا ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے. اب سلوٹ کریں اور پروگرام ختم کر دیں. ختم. فیڈ بیک نہیں آج نہیں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اکٹھے ہی پڑھیں گے. اچھا جی. سامعین اکرام کو گستاخی ہو گئی ہو تو آپ بھی دست بستہ عرض کر دیں ان سے، اور میں بھی دست بستہ عرض کر دوں. حضور میں تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بند کراؤ یہ ٹویٹیں فجے موضوعات ہوتے. مائک نہیں ہلانا. دیکھو نا میں آپ ہل گیا وہاں مائک کی ہلنا. شباز شریف بھی بند گئے. اس کی اس طرح کے موضوعات پہ ٹویٹیں بند کرو. جگہ سائی ہوگی، یہ جگہ سائی ہوگی کیا ہو رہی ہے. یہ ان کی ٹویٹوں سے اریٹیٹ ہو کے جو بائیڈن اینڈ کمپنی نے نا ہمیں غیر جمہوری ملکوں کی لسٹ کے اندر شامل کیا ہے، تو یہ بند کروائیں. یہ مقامی لوگوں کو کتا بلا کہتا رہے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ ہیں نا سنبھالنے کے لیے. اب جو بائیڈن کو جا کے کون سنبھالے گا، کون سمجھائے گا؟ اور اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ تو ہے ہی آدھی انڈین، اس سے تو ہمیں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے نا. لیکن میرا مطلب ہے کہ ادھروں تو چپ کرواؤ نا. پہلے کوئی منت ترلا بھی کرنی ہے تو کر لیں گے نا، اندر بیٹھ کے اندر بڑھ کے اسے چپ تو کروائیں. سر یہ ڈیمیجنگ ثابت ہو رہا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.